अस्सलाम वालेकुम। पैगाम स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली उमैस और आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। उम्मीद करते हैं कि आप जहां होंगे खुश होंगे, बखैर-ओ-आफ़ियत होंगे और अपनी ज़िंदगी को नहायत ही अच्छे तरीके से गुजारते होंगे। आज के प्रोग्राम बहुत मुख्तलिफ होने वाला है, बहुत स्पेशल है, दिल के बहुत करीब है, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत की बात करने लगे हैं कि जो हमारे दिलों के अंदर घर कर चुकी है, जिनका ज़िक्र जो है हमारे लिए खैर का बायस है और उनकी ज़िंदगी से हमने बहुत कुछ सीखा है। अब ज़िंदगी के बाद भी हम चाहते हैं कि उनकी जो ज़िंदगी थी, निजी ज़िंदगी ख़ास तौर पर, बहुत से लोगों ने सियासी ज़िंदगी पर बात की, उनकी जो अवामी ज़िंदगी है उस पर बात की, लेकिन आज हम जानना चाहेंगे उनकी निजी ज़िंदगी किस तरीके से थी, घरेलू ज़िंदगी, ख़ानदान के साथ किस तरीके से थे, ताकि हम उनकी ज़िंदगी से कुछ सीखें, ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकें। इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं उनके सगे मामूज़ाद भाई हैं, उनका तारुफ़ करवाता चलूँ। मोहतरम जनाब महमूद वाई साहब, उनके सगे मामूज़ाद और फूफीज़ाद भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसी तबीयत से था आपकी? शुक्र। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपकी रफ़ाकत दहाइयों पे मुहित है, तो उस हवाले से आपने उनका लड़कपन और बचपन ख़ास तौर पर, बचपन से मैं स्टार्ट करूँगा कि बचपन में आपने उनको कैसा पाया, कुछ हमारे साथ शेयर करें उनके बारे में। वो जी बात ये है कि मुझसे बड़े थे। अच्छा। और मैं 1944 की पैदाइश है, उनकी 1938 की है। अच्छा। और जब मैंने होश संभाला ना, उस वक़्त से मैं कह सकता हूँ, और जो पहला पीरियड है वो सुना हुआ है अपना बड़ों से, बहनों से, भाइयों से। बहरहाल ये है कि वो शुरू से ही जो थे ना, ख़ानदान में बहुत लाडले थे। और जो है ना, कोई उसकी कई वजूहत हो सकती हैं, क्योंकि बाद में तो वो माशाल्लाह खुद ग्रो अप हुए और उन्होंने पढ़ा। लेकिन जब बचपन, बिल्कुल बचपन था, तो ऐसे वाक़यात हुए कि वो वालदा उनकी जल्दी फौत हो गई, और फिर बहनों ने, और मौलवी इब्राहिम साहब की जो बेगम थी ना, वो भी उनकी वालदा की फूफो थी। तो वो जो थे ना, उन्होंने फिर उनको निगहदाश्त की, और बहनों ने, और शुरू से ये था कि वो उनका जो रुझान था, थोड़ा बड़े हुए ना, तो पढ़ने पढ़ाने का वो और चीज़ों को जो है बड़े फोकस करके देखना, और इस किस्म की जो उनकी थी ना रूटीन, मतलब ये है कि वो उनके और 2-3 कज़न और मौलवी साहब के पास बैठते थे, छोटे होते पढ़ते थे और सुनते थे। बाकी 2-3 कज़न थे ना, उनके नाम है ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो ऐसे खिसक जाते थे एक एक करके। अच्छा। तो मीर साहब काबू आ जाते थे। हाँ, तो ये मतलब एक लतीफ़ा था कि वो जो है शायद काबू आ गया था। अच्छा, अल्लाह अकबर। लेकिन वो काबू आते थे और माशाल्लाह वो फिर मैं बताता हूँ ना कि बाद में फिर उनके बड़े भाई थे, वो जो उनकी जो फिर ग्रो अप हुए, और मुख्तलिफ़ किस्म की उनको क्वालिटीज़ और पढ़ना पढ़ाना, और जो है ना दिमागी तौर पर और हिम्मत, जो हर चीज़। फिर उनके बड़े भाई से कहते, बाबा जी तेनू की खुआ गए ने, वो मौलवी साहब का मतलब था कि बाबा जी की खुआ गए तेनू। उस हवाले से मतलब उनकी यू कैन से शार्पनेस इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, मैंने कहा उस हवाले से उनकी शार्पनेस इस कदर हो चुकी थी, बहुत फोकस इस कदर हो चुकी थी। शुरू से जो था ना, मैंने बताया ना, वो माशाल्लाह कुछ फैमिली लेवल भी उनके जो वालिद थे, वो भी बड़े अपना काबल हेड मास्टर, और उनका भी जो था ना बहुत ज़्यादा था ये वियत और नॉलेज के वाले से बहुत पुख्ता। तो वो समझे कि वो शायद आगे चल रहा है। कुछ उनकी जो फिर ग्रो अप हुए, तो उनकी अपनी जो मेहनत थी और अपने जो मुतालिया था, और हिफ़्ज़ का वो आपने अक्सर सुना होगा जिक्र उनका। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, तो वो ये हर वक्त मुतालिया की तबीयत थी, वो हर वक्त भी वक्त ज़ाया नहीं करते थे। नहीं, वक्त नहीं ज़ाया। वो जो ना खेल कूद वगैरह, उसमें बहुत कम। अपनी गली में शायद मैंने देखा है, छोटा सा कोई 2-3 कज़न या महल्ले के, वो क्रिकेट खेला, वो भी मैंने देखा है। अच्छा, क्रिकेट खेलते थे बचपन में बहुत, मैंने बताया बराबर गली में जो था ना, वो नहीं खेलते सॉफ्ट बॉल के साथ। वो मैंने खुद देखा हुआ है कि उस गली में जो था ना। ये जो अब मकान, उसकी नहीं बात कर रहा हूँ। इससे पुराना कोई मकान था कहीं? वो तहसील बाजार जो मशहूर है ना, वहाँ जो मकान था ना, जहाँ वो उनके वालिद साहब थे और बहन भाई के साहब थे, वैसे उनकी अपनी पैदाइश जो है, वो आपने देखा जो डाट वाली गली कूचा बंदी, हाँ जी बिल्कुल ऐसे, उसमें जो मकान है ना, वो अपना इमरान मीर वाला, उनकी पैदाइश उस मकान की है। अच्छा, हाँ, वो सारी गली तकरीबन उनकी फैमिली की थी, सारी गली। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ज़िक्र खैर है,
اس حوالے سے مجھے بتائیں کہ آپ نے ان کا بچپن کے حوالے سے ایک نقشہ کھینچا ہے. اچھا بچپن کی کوئی خاص بات ان کی, کوئی خاص بات اچانک سے ان کا نام آئے, ذکر خیر آئے تو بچپن کے والے سے کوئی پوچھے تو آپ سے, تو آپ کو کون سی ایک بہت پرومیننٹ بات آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ بچپن کی یہی ہے کہ وہ جو ہے نا, میں بتایا کہ میں چھوٹا تھا. جی جی. مجھے زیادہ بچپن کا یہی میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہلکا پھلکا کرکٹ یا پڑھنے پڑھانے کا جو تھا نا, وہ بچپن سے شوق تھا بہت زیادہ. مطلب یہ کہ جب میٹرک میں تھے نا, جی جی, تو وہ اتنا پڑھ کے جو وہ ایسے, اب میں لفظ نہیں بولنا چاہتا, وہ فیملی والے کہتے تھے یہ جو ہے نا اس کی کمر ہو گئی ہے. پھر انہوں نے پھر ہمت کی اور ایکسرسائز اتنا میٹرک میں, مطلب وہ پڑھائی میں اتنے مشغول, بہت زیادہ, مطلب کہ پڑھ کے جو ہے نا ماشاء اللہ. یہ بیسیکلی یہ آخری زندگی, آخری جو حصے تک یہی روٹین, وہ پھر کیونکہ ہم نے جو سنا ہے اور جو دیکھا ہے, نہیں وہ پھر ساری عمر جو ہے نا چلتا رہا. اور جب وہ حفظ کیا نا انہوں نے, جی جی, اس کے بعد تو پھر خود بھی اور شاگردوں کو بھی, دوسروں کو, سب کو یہی کہتے تھے کہ یہ روز دہرائی کرنی ہے, روز دہرائی کرنی ہے, روز. جب کسی مسجد میں ختم ہوتا تھا نا, تو خاص طور پر باقی چیزوں کے علاوہ کہ جی یہ اب پڑھ تو لیا ہے لیکن دہرائی لازمی کرنی ہے. اور خود بھی جو ہے نا وہ آتے جاتے سفر, ان کی زندگی بھری پڑی ہے سفر میں. الحمدللہ کوئی ایسا سفر نہیں رہا جس میں غیر ضروری بات کی ہو. ان کے ساتھ جنہوں نے سفر شیئر کیا وہ خود بتاتے ہیں کہ الحمدللہ وہ بہت اچھے طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں. اپنا علوم جو ہے اپنا اکیڈمک ہوئے وہ بھی, لیکن یہ جو قرآن شریف کا ہے نا, یہ انہوں نے جو ہے نا بہت مضبوطی سے جو ہے پکڑا ہوا تھا. بے شک. اچھا مجھے بتائیے گا کہ مجھے معلوم پڑا ہے کہ حفظ کے دوران غالباً آپ کے والد صاحب سے حفظ کیا, حافظ عبدالحمید وائیں صاحب سے, مرحوم جو اللہ تعالیٰ ان کو. جی اچھا, یہ ان کی تصویر ہے. وہ ان کے ماموں تھے اور پھوپھا تھے. اچھا, ماموں اور پھوپھا. اچھا, یہ مجھے کچھ داستان بتائیں کہ یہ بات یہ ہے کہ ہمارے جو والد صاحب تھے نا, جی جی, وہ ماشاءاللہ شروع سے ہی, جیسے مولوی ابراہیم صاحب کا ذکر بار بار آ رہا ہے, وہ بھی ان کے سمجھے شاگردی تھے. اور یہ جو ان کا جو حفظ تھا نا, اچھا ٹھیک ہے, وہ بہت ہی پکا تھا اور بڑی سادہ پڑھتے تھے اور بڑی روانی ساتھ. تو وہ چونکہ عزیز داری تھی, تو وہ پھر میر صاحب کو بھی پتہ تھا کہ جو ہے نا یہ سارے مقبول ہیں ہر لحاظ سے, اور ان کا جو اپنا تراویح پڑھانا, اور ویسے جو فجر میں قرآن شریف شروع کیا, جمعے کیا, یہ اسی لائن پر جو تھا نا, یہ انہوں نے پھر کیا اپنی محنت سے میر صاحب نے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر گھر میں ہمارے آ کے تو سناتے, وہ بار بار آتے سناتے. تو پھر انہوں نے جو ہے نا ماشاءاللہ بعد میں خود ایک کمپیٹنٹ بن گئے. اچھا مجھے بتائیے کہ قرآن مجید حفظ کس ایج میں کیا, اگر ایج سے بتائیں. انہوں نے جو ہے نا پختہ ایج میں کیا ہے. میرا خیال ہے ہو سکتا ہے کوئی 60 ہو یا کیا ہو. اچھا, کافی دیر. نہیں وہ پختہ ایج میں کیا ہے. اچھا, یہ بیسیکلی جو تصویر شیئر کی ہے انہوں نے, جو ان کے والد محترم ہیں حافظ عبدالحمید وائیں مرحوم, اور جن سے حفظ کے بعد سناتے رہے ہیں, منزل جو سناتے رہے ہیں. بیگ میں دیکھا. جی جی, اچھا لکھا بھی ہوا ہے 1 اکتوبر 1901 تا جولائی 1972 حکیم حافظ عبدالحمید وائیں ولد محمد فاضل وائیں, اور یہ ان کا انٹروڈکشن بھی بیسیکلی لکھا ہوا, اور یہ بیسیکلی ان کی تصویر ہے. اچھا جی, لیٹس کم ٹو دا ٹاپک. ان کا ذکر اکثر میر صاحب نے کیا ہے. ہاں جی جی جی, الحمدللہ, اسی لیے ہم نے اس ذکر کو دوبارہ سے آپ کے سامنے کیا تاکہ تر و تازہ ہو جائے ذکر. اچھا لیٹس کم ٹو دا ٹاپک کہ اس کے والے سے ایک اور چیز ان کے جو شخصیت میں تھی, سنجیدگی بہت زیادہ تھی. غیر ضروری بات نہیں تھی, لیکن اب محفل اگر خاندان کی محفل ہے یا خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں, بیٹھک ہے, وہاں پر ان کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ نہیں, وہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں نا, ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ جو اپنا ڈیکورم ہے جو اپنا, وہ تو انہوں نے میں ہے تھا کہ ایسے خام بات نہیں کرنی ہے, یہ بات نہیں کرنی. لیکن جو فیملی میں ہے نا, اب میرے پاس آئے ہیں فرقیہ, تو باتیں ہوتی ہیں, کیا کھائیں گے, خاموش ہے, کیا کھائیں گے. پھر 2-3 دفعہ میرا روزہ ہے, تو وہ روزے وغیرہ ماشاءاللہ, اور ہمت جو تھی نا ان میں, جو ڈٹرمینیشن تھا, مطلب جو بلڈنگ پرانی میں آتے تھے تو سیڑھیاں تھیں, تو میرے لیے ذرا مشکل ہوتا تھا, میں وہ نیچے سے آواز دیتے تھے
تو میں زیادہ تو وہ آ گیا اوپر آ گیا. میں نے کہا آپ نیچے بیٹھ جا. کہتے وہ پوڑیاں تو اسی دوڑ کے چڑھتے رہے. اوپر وہ ممٹی ہوتی سی کو کتنے ہی. میں کہ وہ ممٹی ٹٹ ٹوٹ گئی ہے ہوں. بہرحال سبحان اللہ ایکٹیو تھے بہت. اور جو آپ نے ذکر کیا نا فیملی کا, ہاں جی فیملی میں کس طرح سے فیملی میں وہ ماشاء اللہ ہر لحاظ سے وہ سمجھتے تھے ہر بات کرنا ٹاپک جو ہے, اور ہر قسم کا ٹاپک کرتے تھے. مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں تھا کہ فرض کیا وہ ہر وقت سنجیدہ نہیں, ایسی نہیں بات. وہ ہر معاملے میں بات کر سکتے تھے اور کرتے بھی تھے. لیکن یہ ہے کہ اب وہ مطالعے کا ٹائم ہے یا تبلیغ کا ٹائم ہے, یہ وہ اس میں جو ہے نا وہ پھر ذرا بغل ہوتے تھے. ہمارے عزیز سے وہ ایک دفعہ کہنے لگے وہ یار سایہ میں ملیا جفا مار لگا, انہیں جفا ہی نہیں مارا. میں بھائی کتنے ملے سو, وہ یار مسجد جا کے. میں کہ سڑکیں تو نہیں وہ جفے مار دے ہوں سڑک. وہ ادر وائز جو ہے وہ اپنا شائستگی نرم مزاجی ماشاء اللہ تھی. ہاں بہت زیادہ. کوئی ایک واقعہ شیئر کرے, کوئی ایک ایسا واقعہ جو آپ کے ذہن میں ہو کہ اس کے اندر بڑا ایسے مسکرائے ہو کھلکھلا کے, کوئی ایسی بات کوئی معاملہ خاص طور پہ فیملی سے ریلیٹ. ہمارے ایک عزیز ہیں, ان کو پتہ ہے سرفراز بھٹ صاحب, ان کے والد صاحب فوت ہو گئے تھے ہمارے عزیز سے. تو وہ بڑے لاڈلے تھے کہ جی یہ ان کی بات کیجیے نا تو کہ جی وہ سرفراز جاتے ہیں وہ بڑے اپنا ہمارے تایا جی, تو وہ کہتے ہیں وہ اس کی ماں کو تو آڈے پھل کھوا کے بیڑا گھر کرتا ہے یہ وہ فلاں. تو پھر اتنا ایسے ان کو بھی پتہ تھا کہ بات کیا ہے, تو پھر وہ کافی انجوائے کرتے تھے. اس کے سبھی کو کوئی بات ہو. جی ضرور, اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ بلندیاں دے. باقی جو فیملی میں آپ نے ذکر کیا ہے نا, ان کی جو اتنی ماشاء اللہ ریگارڈ تھا کہ جو کسی کا فیملی میں کوئی مسئلہ مسائل ہے نا تو وہ ان کو اوپر اعتماد کیا جاتا ہے. ایک دو کیس ایسے ہیں میری نظر میں جو اپنا کورٹ لیول کے یہ وہ, لیکن پھر ان کی جو مسالت ہے نا وہ اس میں ڈیسیجن ہوا. اچھا ماشاء اللہ, وہ کوئی شعر کوئی بیسک سا کہ ماشاء اللہ تاکہ لوگوں کے ایگزامپل قائم ہو کس طریقے سے فیصلہ کرتے تھے خاندان میں بیٹھ کے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ دونوں پارٹیوں کے جو ہے نا آرگومنٹس سن کے, اپنا ڈیمانڈ سن کے یا دعوے سن کے, اس کے بعد اس کو جو ہے نا صحیح طریقے سے نکالنا کہ بھائی صحیح کیا ہے. جی ٹھیک ہے جی. اچھا اگلا ایک جو ان کا پہلو ہے خاص, چاہیں گے کہ آپ ایک کزن ہیں, قریبی دوست بھی ہیں, ہم عمر تو نہیں کہیں گے کچھ ڈفرینس تھا, لیکن اس کے باوجود مجھے بتائیں کون سے ایسا کوئی ایک وصف تھا, خاص وصف جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ ہم اثر جو تھے ان میں پرومیننٹ کر رہے تھے. بھائی وہ ان کی جو تھی نا اپنا محنت اور اپنا ایسے نہیں خام خواہ جو ہے نا کہ وقت ضائع کرنا یا یہ وہ. ایک ٹائم ہے جس میں وہ فرض کیا بیٹھے ہیں, ان کے پاس ٹائم ہے مطالعے کے علاوہ یہ وہ. ادر وائز ٹھیک تھے ہر لحاظ سے ماشاء اللہ, وہ پڑھائی کے لحاظ سے اور بات کے لحاظ سے کر سکتے تھے. مطلب کہ فیملی میٹرز میں اگر کوئی بات ہے, ڈسپیوٹ ہے یا یہ ہے وہ میں نے ذکر کیا نا, وہ یہ نہیں کہ وہ بالکل ہی اپنا مسلی کہتے ہیں یہ وہ مولوی ہر وقت ہی مشغول نہیں رہتے تھے, مطلب تمام تر چیزوں کو وہ میں نے ذکر کیا نا کہ جیسے عام ایک مولوی ہوتا ہے وہ ایسی نہیں بات ماشاء اللہ اکیڈمیکلی اور جو ہر بات کو سمجھتے تھے. دیکھیں نا ان کی جائز دیکھے بین الاقوامی اور کیسے. ہاں جی الحمدللہ وہ تو آپ کے سامنے ہے. اچھا مجھے بتائیے گا, اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں کہ کوئی ایک خاص ان کی جو مصروفیت تھی, کیونکہ آپ نے وقت گزارا ہے کافی زیادہ, جو ایسی مصروفیت جو انہوں نے کبھی نہیں چھوڑی کہ چاہے وہ گھر میں ہے یا حضر میں ہے سفر میں ہے, وہ ایک کوئی خاص ایسی مصروفیت تھی ان کی؟ وہی قرآن شریف کے متعلق جو ہے نا وہ انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا. وہ جب سے انہوں نے پھر حفظ کیا نا اور اس میں پھر ماشاء اللہ تراویح بڑھاپے تک جا کے انہوں نے تراویح نہیں چھوڑی, اور اس کے جو پختہ ہوئے ہیں اپنا اس معاملے میں, وہ یہ ان کا ایک منفرد چیز ہے جو انہوں نے کبھی زندگی نہیں چھوڑی. نہیں وہ نہیں, وہ سفر میں ہوں کیسے ہوں. اور دوسرا جو ایک پنکچوالٹی تھی نا کہ وہ اپنی جو مسجد ہے نا ان کی ذمہ داری تھی, تو وہ جو سیالکوٹ کے اندر ہی ہے جو ہے
جو گھر کے پاس ہے ان ہاں کے، جی، ایسے ہی بالکل صحیح. ان کے بزرگوں نے بنائی تھی نا یہ. اچھا اچھا. تو یہ اگر سیالکوٹ میں ہیں یا سیالکوٹ سے باہر ہے تو کوشش ہوتی تھی کہ میں جمعہ آ کے نا ادھر پڑھاؤں. اچھا اچھا ماشاء اللہ، یہ بھی بڑی خاص کوشش ان جمعہ کی جو رہتی تھی تھی. نا وہ کوشش کرتے تھے کہ جمعہ وہاں پڑھاؤ. اور جو ویسے ادر وائز مسجد میں آ کر نماز پڑھنی یہ وہ کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ چوٹی پکڑی ہوئی ہے تو آ رہے ہیں جا رہے ہیں. مطلب یہ کہ عمر کے اس حصے میں بھی آ کے نماز کو کبھی نماز ترک کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نے بتایا نا کہ جمعہ جو ہے وہ کہیں اگر سوات میں ہے یا یہ وہ کوشش ہوتی ہے کہ میں سیالکوٹ پہنچ جاؤں اور جمعہ پڑھاؤں. ہاں. سبحان اللہ سبحان. اور فارن میں بھی ہو تو یہ بھی کوشش کرتے تھے کہ میں جمعہ پہنچ جاؤں. ماشاء اللہ سر. کیا کیا ذکر کریں اور کیا کیا نہ کریں، ہر ذکر ہی ذکر خیر ہے ان کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جو ان کی ایگزامپل جو سیٹ کر کے گئے نا، ہم کسی نہ کسی طریقے سے تھوڑی تھوڑی ہلکی اپنی زندگی میں ایڈ آن کرتے چلیں تاکہ ہماری زندگی اور زیادہ خوبصورت ہو سکے. اچھا، اس کے علاوہ مجھے بتائیے گا کوئی ایک خاص ان کی خوبی کہ کیونکہ بہت زیادہ اتنا لوگوں میں بیٹھتے نہیں تھے، پسند نہیں کرتے تھے نا اوورلی، کام کے سلسلے میں بیٹھتے تھے اور مصروفیات آپ کے سامنے تھی جس طریقے سے مصروفیات ان کی تھی، ڈیلیگیشنز کے ساتھ ملاقاتیں، اور اس کے علاوہ جو ایز اے امیر کے طور پہ جو ان کی مصروفیات تھی، اس کے باوجود رشتہ داروں کو ٹائم مینیج کیسے کرتے تھے؟ نکالتے تھے یا بس مصروفیت ہی مصروفیت؟ میں نے بتایا نا کہ رشتہ داروں سے رابطہ رہتا تھا اور ملاقات رہتی تھی، لیکن یہ کوشش کرتے تھے کہ وہ ملاقات وغیرہ جو گھر میں ہے نا وہ بہت کم ہوتی تھی. ایک دفعہ میں نے ذکر کیا، مسجد میں بیٹھے تھے، میں نے کہا جی کہ وہ میں نے گھر آنا ہے. کہ کیا بات ہے؟ میں کہ ایسے کر رہا. میں کیا وہ اتنے ذرا خوشو خزو. اچھا اچھا ٹھیک ہے. وہ گھر سے زیادہ خوشو خزو ہوتا ہے. بالکل، مطلب دیکھیں نا، مزاح بھی ماشاء اللہ شامل تھا لیکن زندگی میں سنجیدگی بھی ایک ساتھ ان کا عنصر رہا ہے. کہ مکمل ماشاء اللہ ہر فیلڈ میں جو ہے نا انہوں نے کمال حاصل کیا. اچھا، میر صاحب کو آپ کو پتہ نشیب و فراز تو ہر ایک انسان کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، ایسے ہی میر صاحب کے ساتھ بھی معاملات کچھ ایسے رہے ہوں گے. اس صورت میں آپ نے دیکھا کہ بہت مشکل آن پڑی ہو، بہت کھٹن مرحلہ ہو، تو اس صورت میں ان کا کردار کے والے سے وہ کیا مظاہرہ کرتے تھے، کس طریقے سے ڈیل کرتے تھے چیزوں کو؟ نہیں، بڑا جو ہے نا کٹن حالات اگر ہوں گے نا تو ان کا جو تھا نا مشکل مزاجی اسٹینڈ وہ بڑا پکا تھا کہ چہرے پہ کچھ نظر آتا تھا پریشانی کچھ؟ نہیں، پریشانی دیکھیں یہ قدرتی بات ہے وہ، لیکن ایسی وہ یہ تھا کہ اس کے پھر پلاننگ کرتے تھے یا بتواتر پھر اس کا جو ہے نا وہ حل کوشش کرتے تھے. یہ نہیں کہ مطلب کہ خدا نخواستہ ہار مان کے بیٹھ جانا. اگر کوئی بات صحیح ہے نا، جی میں آپ کو صحیح بتاؤں، اگر کوئی مسجد کا یا اپنا جماعت کا کام ہے جی بالکل، اس میں کوئی رشتہ دار سکا اگر گڑبڑ کر رہا ہے نا تو انہوں نے اس میں اتنا زبردست اسٹینڈ لینا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یعنی کہ سکے رشتہ دار میرے پاس مسائل موجود ہیں. اچھا کہ سکے رشتہ دار جو ہے نا انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بات جو ہے نا غلط ہے. وہ کیسز بھی چلے اس سلسلے میں لیکن پیچھے نہیں ہٹے. سبحان اللہ، یہ پختگی پھر کامیاب ہوئے ماشاء اللہ. کردار کی پختگی یہ چیز ظاہر کرتی ہے الحمد للہ جس طریقے سے. اچھا، مجھے بتائیے گا کہ کوئی ایسا مشن، پورے زندگی ایک مشن ہی ہے ان کی ہمارے لیے، ہر وقت کچھ نیا کچھ اچھا معاشرے کے لیے، اچھائی کے لیے. کوئی ایسا مشن آپ نے کیونکہ ساتھ وقت گزارا ہے، کوئی ایسا مشن آپ کو نظر آتا ہے ان کی زندگی کا کہ وہ آپ کو لگتا ہے کہ ادھورا رہ چکا ہے، ان کے جانے کے بعد اب ہماری ذمہ داری ہے؟ کوئی ایسا مشن آپ کے ذہن میں؟ آپ کا مشن یہی ہے، میں نے کہا کہ جب سے انہوں نے ہوش سنبھالی ہے نا، تعلیم سے فارغ ہوئے ہیں، تو ان کی یہی کوشش تھی کہ جو نا یہ مسجد کا معاملہ جو انہوں نے کافی آ کے تو بہتر کیے اور اس کو زیادہ اس کی جو ہے نا تزئین و آرائش اپکیپ بھی کیا. اور اس لحاظ سے جو تھا جماعت کے سلسلے میں تو آپ کو زیادہ پتہ ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اب کیا ان کی تعریفیں بیان کریں. وہ ان کا کوئی ایک مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے اور یو کین سے گفتگو کے دوران انہوں نے کہا یار یہ کوئی ایک چھوٹا سا کام ہے، ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے، کوئی ایسا آپ کے ذہن میں آتا ہو؟ یہ نام میری والی بات جو ہے نا میں نے کم سے کم نہیں دیکھی. نام میری والی بات میں نے نہیں دیکھی. اچھا محمود صاحب، مجھے بتائیں ان کی آخری ایام جو کہ بیماری، اگر میں بتاؤں بیماری کا جب پتہ چلا اور سیویرٹی جب ہوئی، آپریٹ ہوا،
اس کے بعد کوئی ملاقات آپ کی ایسی ہو کہ اس کے بعد کوئی ملاقات کا احوال اگر آپ شیئر کریں؟ نہیں، وہ آنیسٹلی اس کے بعد ملاقات تو نہیں ہوئی، بس ایسے ہی جو ہے نا بچوں سے بہن سے وہ پوچھتے رہے ہیں، ان سے پھر جو ہے نا رابطہ نہیں ہوا اچھا، اس سے پہلے کوئی آخری ملاقات ایسی اس جو سے آپ؟ پہلے ملاقات یہ ہے کہ جب آتے تھے نا تو ایک دفعہ یہ ہوا، ذکر ہو رہا تھا ایسے ہی جیسے اللہ رحم کرے وفات کا، اچھا اچھا، وہ بڑا کانشیس تھے، تو وہ کہنے لگے ماموں کے متعلق کہ وہ ذکر ہو رہا تھا، تو کہنے لگے کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اب میں نے چلے جانا، اچھا، تو مجھے کافی تکلیف ہوئی، تو پھر وہ کہنے لگے کہ یار میں بھی بس ہوں، سمجھو کہ میرا بھی جو ہے نا، میں کیا تہاڈی والے بڑی ضرورت ہے، کیونکہ فیملی لیول پر اور ویسے جو ماشاء اللہ ہمارے لیے تو وہ جو تھے نا میرے لیے خاص کر، کیونکہ میں اس وقت اپنی والد صاحب کی ایک ہی اولاد ہوں، کلا، تو وہ ہم نے کبھی فرق نہیں سمجھا، ان کا ہمارا جو ہے نا وہ اس قسم کا رشتہ تھا، تو اور ریزرو بھی ہم ایسی کوئی ان سے بات نہیں کرتے کہ اپنا لوز طاق ہم نے کیا ایسے نہیں، تو وہ جو ہے نا مجھے جب یاد آتا ہے نا کہ وہ اپنے والد صاحب کی وجہ سے، اور انہوں نے اسی لحاظ سے اپنا ذکر کیا کہ جو ہے اچھا، نا کتنا کو عرصہ پہلے آپ کے ذہن میں اگر ہو وفات سے کتنے عرصہ قبل یہ بات آپ کی گفتگو ان کے ساتھ ہوئی؟ میرے خیال ہے کچھ جو ہے نا جب فوت ہوئے ہیں نا تو میرے خیال 5-6 مہینے تو میری ملاقات شاید اس سے پہلے ہی ہوئی ہو، مطلب 6-7 مہینے میکسیمم یو کین سے۔ اچھا اچھا اچھا، انہوں نے اس وقت مطلب یاد کرتے رہتے تھے اس معاملے کو؟ نہیں، وہ یاد کرتے تھے، والدہ کو بہت یاد کرتے تھے، والدہ کے متعلق جو تھا نا ان کو بہت سا، اور اس لحاظ سے کئی دفعہ وہ جو ہے نا پھنس بھی گئے، پھنسے، مطلب کہ والدہ کے یاد کے سلسلے میں وہ بڑی ان کو بہت یہ تکلیف تھی اس چیز کی۔ اچھا، والدین، یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ بتایا ہے، والدین کے ساتھ ان کی جو محبت تھی اگر وہ ڈیفائن کریں کیا تھی؟ نہیں، والدہ تو انہوں نے مطلب سمجھو دیکھی نہیں، اور والد صاحب جو تھے وہ ماشاءاللہ وہ بھی پڑھے لکھے تھے، ساری بہن بھائی پڑھے لکھے تھے، سارے جیسے کہ آپ نے بتایا، ذکر سارے پڑھے لکھے تھے، اور یہ ہے کہ وہ والد صاحب ان کے جو تھے نا ماشاءاللہ وہ بھی بڑے ہر لحاظ سے کامیاب تھے، اپنا ٹیچر تھے الحمدللہ، اور یہ بھی ٹیچر رہے، انہوں نے بھی ٹیچنگ کی۔ جی جی، تو والدہ کے متعلق کون سی ایسی بات جو آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ ان کو یاد اکثر ہی کرتے رہتے تھے؟ یہی تھا ان کو جو دکھ کہہ لیں یا کیا کہہ لیں کہ میں نے دیکھا نہیں ان کو، یہ جو تھا نا یہ دکھ بہت تھا کہ والدہ کو میں نے دیکھا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، مجھے بتائیے، ایک پہلے بیماری، اور بیماری کے بعد کچھ ہی یو کین سے کہ دنوں بعد 1 سے 2 ہفتے کے وقفے کے بعد ان کی وفات کی خبر جب آپ نے سنی تو وہ کیسی؟ یہ میں کیا بتاؤں، میں جو ہے نا بیٹری شیٹری لگی ہوئی ہے، میں وزیر آباد گیا ہوا تھا چیک اپ کے لیے، میں واپس آیا تو وہ یہ مسجد میں اعلان ہوا نا، تو جو میری ایک بہو ہے نا، جی جی، وہ میں شفٹ ہو گیا ہو نا ادھر، جی جی، جب وفات ہوئی ہے، جی جی، ٹھیک ہے، تو وہ میری بہو ادھر تھی ابھی بڑی، اچھا، تو اس نے ٹیلی فون کیا، یہ تو میں ایک سے دم میں یہ کیا ہو گیا، تو میں نے پھر پتہ کیا، ہماری ایک باجی ہے، وہ باجی جو ہے نا مسز میر صاحب کے بڑا کلوز ہے، بہت زیادہ، اچھا اچھا، میں تو سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ میں کس سے پوچھوں، اس سے میں نے کہا کہ یہ خبر سنی ہے، اس نے پتہ کیا، تو ماشاءاللہ وہ بھی بڑی باہمت ہے، وہ انہوں نے پھر واپس بتایا، تو پھر ہمارا تو پھر کئی دن چلتا رہا سلسلہ ایسے ہی کہ ایکسیپٹ ہی نہیں ہو پاتا ہے۔ نہیں، ابھی میں یقین کریں کہ اب میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ گئے ہوئے ہیں، جیسے میں پہلے ہوتا تھا نا بیڈ پہ ہوں تو وہ آئیں گے، اثر پڑھ کے زیادہ آتے ہیں، جی آئیں گے، گئے ہوئے ہیں، باہر گئے ہوئے ہیں، یہ وہ ابھی بھی ایسے ہی چلتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نیک لوگوں کی نیک باتیں، بہت الحمدللہ، بہت یعنی ایک ایک ان کا لمحہ جو ہوتا ہے وہ ہمیں جو ہے نا کہیں نہ کہیں جھنجھوڑتا ہے۔ ہاں جی، بالکل۔ اچھا، آخری ایک سوال بیسک سا کہ نوجوانوں کے لیے کوئی خاص پیغام جو ان کی زندگی کے حوالے سے ہو، کوئی ایک قیمتی بات جو قیمتی موتی کے طور لیے پر؟ یہی ہے کہ جو ہے نا تعلیم کے متعلق اور قرآن شریف کے متعلق جو ہے نا
उनका बड़े पुख्ते और बड़े बुलंद ख्यालात थे कि ये ज़रूर जो है ना इस चीज़ में ज़रूर हमारे ख़ानदान में माशाल्लाह काफ़ी इफ़त हुए हैं। अच्छा ठीक है। लेकिन वो है कि कईयों ने फिर कायम रखा है, तो अक्सर ने जो है ना वो ऐसे ही, लेकिन इन्होंने जो है ना और ये है कि अब फिर ख्यालों में तेरी याद ने खुशबू जागी, याद की खुशबू जागी, फिर छलकने लगे मेरी आंखों से आंसू बादल की तरह। बादल की तरह, हाँ अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो ये जो आपने पूछी है ना, जी जी वो तो समझे कि ऐसी कई दिन चल रही है। अभी भी मैंने बताया ना कि ये होता है, वो गए हुए हैं, हो सकता है नमाज पढ़ के आए हैं, ये अब तो मैं दूर आ गया हूँ, लेकिन कैफियत वही है आपके यही ज़हन चलती में। है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला और उन्हें आप कन्वर्ट कर हैरान दे। होंगे कि उस दिन से लेकर ना मेरी हिम्मत नहीं हुई कि हमशीरा उनकी बेगम जो है उनसे मैं बात कर सकूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये मोहब्बत भी है और एक उल्फत का एक पहलू था। बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया, और दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट बुलंदियाँ उनके लिए और जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। और अल्लाह ताला आपको भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। मुझे अक्सर वो मैंने एक दफ़ा जिक्र किया ना कुछ बीमारी का ये वो, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि लाहौल वाला कुव्वत जो है ना वो पढ़ा करो, लाहौल वाला कुव्वत। अच्छा वो हाँ, अच्छा, इसकी तलकीन की हाँ है। वो जिक्र किया कि ये पढ़ा करो। माशाल्लाह, ठीक है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। मैं बल्कि ये चीज़ सीख के जा रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। नाज़रीन किराम, ये था जी आज का प्रोग्राम, बहुत ही ख़ास प्रोग्राम था। कहने को कुछ नहीं है, मैं क्या समझ करूँ, आपने जो सुन लिया वही काफ़ी है। कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में इसको ऐड ऑन करें, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। ना कि अपनी ज़िंदगी को, बल्कि जैसे ही आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएंगे, आपके इर्द गिर्द लोगों की ज़िंदगियाँ खुद ही खूबसूरत बन जाएंगी। अपना और अपनों का ख्याल रखें। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।